अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी की ज़िंदगी का एक सच्चा वाक़या बताने जा रही हूँ। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप आने वाली मेरी तमाम चैनल अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कहते हैं कि बेटी घर में रहमत बनकर आती है। देखा गया है कि माँ बाप अक्सर इस रहमत से मुंह फेर लेते हैं, मगर मुझे बहुत चाह थी कि बेटी की माँ बनूं, क्योंकि मेरे पहले 3 बेटे थे, बेटी कोई न थी। जब कभी मैं नन्ही मुन्नी बच्चियों को गुड़ियों की तरह सजा हुआ देखती, रंग बरंगी फ्रॉकों में मलबूस तितलियों की मानित उड़ता पाती, जी चाहता इन तितलियों को बाहों में भर लूं और खूब प्यार करूं। माएँ तो बेटों की चाह करती हैं, मुझे बेटी की चाह थी। नहीं जानती थी कि यही बेटी मेरी खुशियों के इख्तिताम का सबब बनेगी। मैं खुद बचपन में अपने वालिदैन की लाडली बेटी थी। वो मेरे लाड उठाते थकते नहीं थे। चांद मेरे मामू का बेटा था। वो अक्सर मेरे भाई से मिलने घर आया करता था। मेरे भाई का क्लास फेलो था, लेकिन मेरे दिल का राजा बन गया। मैट्रिक में थी जब उसे ख्वाबों में बसाया। वो भी मेरी नज़रों के इल्तफात को पहचानता था। दिल से तो मेरी जानिब मायल था, मगर जाहिर नहीं करता था। अब्बू मेरे बहुत सख्त मिजाज थे। वो मेरे अम्मी के ख़ानदान वालों को इतना पसंद नहीं करते थे। उन्हें चांद का आना भी हमारे घर में गवारा ना था, लेकिन मेरे भाई की दोस्ती की वजह से अब्बू चुप रहते। जब मेरी शादी का मसला छिड़ा, अम्मी से मैंने कहा कि मुझे चांद से शादी करनी है, आप अब्बू से बात करें, क्योंकि चांद की भी यही ख्वाहिश है। अम्मी ने समझाया कि बेटी, तुम्हारे वालिद इस रिश्ते पर हरगिज़ ना मानेंगे। अगर मैंने ये बात मुंह से निकाली, वो ना सिर्फ चांद का आना घर में बंद कर देंगे, बल्कि उसकी खुलेआम बेइज्जती भी कर देंगे। ये बात जहन में डाल लो। तुम्हारी शादी वहाँ ही होगी जहाँ तुम्हारा बाप चाहेगा। और मैं जानती थी कि माँ सच कह रही है। ये भी जानती थी कि वालिद साहब मेरी शादी अपने रिश्तेदारों में करने का तहैया कर चुके हैं। बिला आखिर वही हुआ। रोती सिसकती रह गई। चांद के दिल पर भी कयामत बीत गई। वालिद साहब ने बगैर मुझसे पूछे अपने भाई के बेटे से मुझे ब्याह दिया। मैं एक बेटी थी, मशरकी लड़की थी, फर्मा बरदार थी। अपने ख़ानदान में मेरा यही रोल था कि खामोशी से बुजुर्गों के फैसले के सामने सर झुका दूं। मुझे अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले के बारे में कोई बात करने का हक ना था। एतराज़ करने की तो जुर्रत ही ना थी। मुझको कभी भी ये हक दिया ही ना गया था। सुहाग रात जब मेरे तायाजाद ने घूंघट उठाया, दिल रो रहा था और मैं जब्त किए बैठी थी। वो मेरे दिल की कैफियत से कतई लाइल्म थे। उदास चेहरा देखकर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी पर खुश नहीं हो? क्या जवाब देती? उस वक्त सच बोलने से जहर का प्याला पी लेना बेहतर था। मैंने कहा, मेके से विदाई का दुख हर लड़की को होता है, लेकिन आपसे शादी मेरे लिए खुशी की नवीद है। वो मुतमईन हो गए। आंसू दिल की अथाह गहराइयों में छुपाकर मैं उनकी खुशी की खातिर मुस्कुरा दी, मगर ये कोई ना जान सका कि जब दिल रो रहा हो, आंसुओं को छुपाकर मुस्कुराना कितनी बड़ी आजमाइश होती है। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा समझौता करना था। खुद को भुला देना था, चांद को भी भुलाना था, और चांद को बुलाना तो हरगिज मेरे बस में ना था। खैर, वक्त की राख मेरे जलते अरमानों पर गिरती रही। मैंने खुद फरीबी में जीना सीख लिया। मैं अपने शोहर के साथ खुश रहने लगी और ससुराल वालों से घुल मिल गई। मेरे शोहर ने भी मेरी कुर्बानियों की कदर की, मुझसे प्यार किया, सर आंखों पर बिठाया। वो मेरी इतनी कदर करते थे कि कभी चांद के बारे में सोचती भी तो शर्म आ जाती कि इतने अच्छे शोहर को ख्यालों में धोखा देना भी गुनाह के ही बराबर है। चांद ने कैसे सब्र किया होगा, मुझे कैसे भुलाया होगा, भुला भी सका होगा या नहीं, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन एक ही खानदान था, शादियों में आमना सामना हो जाता था। तब उसकी उतरी सूरत देखकर मेरे दिल में टीस सी उठती थी। चेहरा तो दिल का आईना होता है। उसका चेहरा मेरे बिछड़ जाने के गम में ऐसा हो गया था जैसे कोई जमा हुआ आंसू। वो जिंदा कब लगता था, यूं लगता था जैसे कोई मरा हुआ शख्स जिंदा लोगों में चल फिर रहा हो। मैं चांद के जज्बात को अच्छी तरह समझती थी, उसकी दिली हालत से बखूबी वाकिफ थी, लेकिन शादी के बाद कभी उसकी तरफ प्यार से नजरें ना उठाई थीं कि कहीं वो गलत फहमी का शिकार ना हो जाए। ऐसा ना हो कि उसका सोया हुआ दर्द जाग उठे
اور کوئی طوفان ہم کو کسی تباہی کے کنارے تک لے جائے۔ عورت جب ماں بن جاتی ہے تو وہ دلیر بھی ہو جاتی ہے، لیکن بہت بزدل بھی۔ اب میں 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ ممتا نے مجھے میرے ماضی کی یادوں سے دور لا پھینکا تھا۔ اب میں تھی اور میرے پیارے پیارے بچے تھے، ان کی محبت اور پرورش میں گم ہو گئی تھی۔ چاند اور اس کی یاد میرے حافظے کی گھٹاؤں میں تحلیل ہو چکی تھی۔ 3 بیٹوں کے بعد بھی میرے شوہر کی یہی آرزو تھی کہ ایک اور بیٹا ہو، لیکن میں چاہتی تھی کہ مجھے ایک بیٹی ہو جائے اور میری فیملی کمپلیٹ ہو جائے۔ میں اللہ سے ہر بار یہی گزارش کرتی تھی کہ مجھے اس بار بیٹی دینا، تاکہ مجھے حسرت نہ رہے کہ میری کوئی بہن تو نہیں تھی تو بیٹی بھی نہیں ہے۔ سچ ہے کہ ایک بہن ضرور ہونی چاہیے، اور کوئی ماں بھی بیٹی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ میں نے بھی بڑی دعاؤں سے اپنی بیٹی ندا کو پایا تھا، پر والدین کو جو بیٹیاں بڑی ہو کر دکھ دیں، اس سے تو اچھا ہے کہ وہ پیدا ہی نہ ہوں، یا پھر پیدا ہوتے ہی مر جائیں۔ میں اب ہر ایک کو یہی کہتی تھی۔ در حقیقت میرے اس بیان میں میرا وہ درد بولتا تھا جو روئیں روئیں میں بس گیا تھا، اور اب مجھ کو اس درد کے ساتھ ساری زندگی جینا تھا۔ میری بیٹی ندا میرے دل ہی کی نہیں، آنکھوں کی بھی ٹھنڈک تھی، اسے دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ بیٹوں کی محبت بھی اس کے سامنے ماند پڑ گئی تھی۔ اس گڑیا کو ہر دم سجا کر رکھتی، اس کے لیے خوبصورت خوبصورت کپڑے بناتی، گڑیوں اور کھلونوں کے انبار لگا دیے تھے تاکہ وہ ان سے کھیلے اور مسرور رہے۔ وقت کے ساتھ میری بیٹی ندا بڑی ہوتی گئی، اس کا رنگ روپ نکھرتا گیا۔ وہ میری ہم شکل تھی، مجھے اس میں اپنا عکس دکھائی دیتا تھا، لیکن وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، میری جوانی کی تصویر تھی جیسے۔ ندا ان دنوں 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی جب میرے ماموں کے گھر سے ان کی بیٹی کی شادی کا بلاوا آیا۔ اس بار ماموں اور ممانی خود میرے شوہر کے پاس آئے اور ان سے اصرار کیا کہ ہم ان کی بیٹی کی شادی میں ضرور شامل ہوں۔ میں نے لاکھ بہانے بنائے پر وہ نہیں مانے۔ تب میرے شوہر نے کہا کہ ایسی ضد اچھی نہیں، آخر وہ تمہارے ماموں ہیں، بزرگی میں تمہیں بلانے آئے ہیں، ان کی خوشی میں شریک ہونے میں حرج ہی کیا ہے۔ پر میرے شوہر یہ نہ جانتے تھے کہ میں کس وجہ سے انکار کر رہی ہوں۔ شوہر کے اصرار پر میں انکار نہیں کر پائی۔ شادی کے بعد میں کبھی اپنے ماموں کے گھر نہ گئی تھی۔ مجھے شادی کی شرکت پر کوئی اعتراض نہ تھا، پر معاملہ تو دل کا تھا۔ یہ چاند کا گھر تھا اور اس کی سب سے چھوٹی بہن کی شادی تھی۔ میں چاند کے گھر ہرگز جانا نہیں چاہتی تھی، اس کا سامنا کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے اندر ایک چور چھپا بیٹھا تھا اور میں دل کے چور سے ڈرتی تھی کہ چاند کے سامنے جاؤں گی تو آنکھیں چار ہو جائیں گی اور کوئی پرانا زخم کھل جائے گا۔ کچھ لوگ اپنی محبت کو قصہ پارینہ سمجھ کر بھلا دیتے ہیں، کچھ کے دل پر ایسے نقوش بن جاتے ہیں جیسے پتھر پر لکیر پڑ جائے، جس کو مٹانا بس کی بات نہیں ہوتی۔ میرا دل اگرچہ پتھر کا ہو چکا تھا، لیکن لکیر مٹانے کے لیے شاید صدیاں درکار تھیں۔ شادی والے روز چاند کے گھر میں ایسی جگہ بیٹھی جہاں زیادہ بھیڑ نہ تھی۔ میرا جی گھبرانے لگا۔ دور سے کئی بار اس کی جھلک نظر آئی، وہ صحن میں ادھر ادھر آ جا رہا تھا، اس کی نگاہیں مجھے مسلسل ڈھونڈ رہی تھیں۔ اچانک وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، سلام کر لینے میں تو کوئی حرج نہیں نا؟ سلام کا مطلب تو جانتی ہو، یعنی تم پر سلامتی ہو، اور تم پر بھی، میں نے جواب دیا۔ اتنے میں میری بیٹی ندا آ کر بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی، یہ کون ہے امی؟ یہ چاند ہے بیٹی، میرے کزن ہے۔ ہاں میں چاند ہی ہوں جو کبھی نظر آتا ہے اور کبھی بادلوں میں چھپ جاتا ہے۔ ان زومائنی باتوں کا مطلب میری بچی نہ سمجھی اور اس نے کہا، یہ چاند ماموں ہے نا؟ میں نے جواب میں گردن ہلا دی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی، مگر چاند نے جانے کا نام نہ لیا تو میں گھبرانے لگی۔ کہا، چاند اب تم چلے جاؤ، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ 15 برس بعد تم کو دیکھ رہا ہوں، کتنا انتظار کیا ہے تمہاری ایک جھلک دیکھنے کا، ابھی سے جانے کا کہتی ہو؟ میں کانپ گئی۔ خدارا ایسی باتیں نہ کرو، بھلا دو وہ سارا افسانہ جو ماضی کے اوراق میں کہیں گم ہو چکا ہے۔ وہ گم نہیں ہوا ہے، میں نے اس کتاب کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ جانتی ہو اتنے برس کا کشٹ میں نے کیسے کاٹا؟ ہر لمحہ مر مر کر جیا ہوں تمہارے لیے۔ مجھے غور سے دیکھو، ابھی میں کیا تمہیں زندوں میں نظر آ رہا ہوں؟ تم زندوں میں نہیں ہو، پر میں زندان میں سانس لے رہی ہوں۔ اسی لیے کہتی ہوں کہ بیتی باتیں بھول جاؤ۔ ہم جیسے ہیں، جہاں ہیں، خدا کی مرضی سے ہیں، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، اور یہ مزید برباد ہونے سے اچھا ہے۔ تم ٹھیک ہو تو تم جانو، مگر میں تو ٹھیک نہیں ہوں۔ دیکھو، میں نے ابھی تک تمہاری یاد میں شادی نہیں کی ہے، اگر ٹھیک ہو جاتا تو گھر نہ بسا لیتا۔ اس کی باتوں سے میرا دل گھبرانے لگا۔
سوچا یہ نہیں اٹھ کے جاتا تو میں ہی اٹھ کے چلی جاؤں، کسی نے باتیں سن لی تو میری دنیا میں زلزلہ آ جائے گا۔ میں وہاں سے اٹھ کر صحن میں آ گئی۔ سبھی شادی کی رونقوں میں کھوئے تھے، کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کدھر جا بیٹھوں۔ تبھی میں سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر چلی گئی۔ سوچا چاند گھر سے باہر چلا جائے تو میں نیچے آ جاؤں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بیٹی نے مجھ کو چھت پر جاتے دیکھ لیا تھا۔ چاند نے میرا تعاقب کیا، اس نے بھی مجھے سیڑھیاں چڑھتے دیکھ لیا تھا۔ چند منٹ بعد چھت پر آ گیا۔ اس نے کہا شکر ہے تم یہاں آ گئی ہو، بے شک چند گھڑی کی ملاقات ہے مگر آئیڈیل جگہ ہے۔ وہ میرے قریب چارپائی پر بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، ان ہاتھوں نے مجھ سے کبھی جدا نہ ہونے کا وعدہ کیا تھا اور آج یہ ہاتھ کسی اور کی ملکیت ہیں، کسی اور کے ہاتھوں کو انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا ہے اور مجھے بیچ منجھدار میں چھوڑ دیا ہے۔ بتاؤ اس بے وفائی کا گلہ کس سے کروں؟ کیا یہ مجھ سے زیادتی نہیں کہ تمہارے بغیر جینا پڑ رہا ہے جبکہ تمہارے بغیر سانس لینا بھی محال ہے؟ ابھی میں اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑا نہ پائی تھی، اس کی باتوں کا جواب نہ دے پائی تھی کہ اچانک پشت پر کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ مڑ کر دیکھا تو میری بیٹی ندا کھڑی تھی۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے اپنی ماں اور اس کے ماضی کو گھور رہی تھی۔ اس نے چاند کا کہا ایک ایک لفظ سن لیا تھا اور میری بیٹی مجھ سے نزدیک ہو کر بھی بہت دور جا چکی تھی۔ کاش کہ جو کہنا چاہتی تھی وہ بھی اپنے کانوں سے سن سکتی۔ چاند کا ہاتھ جھٹک کر یہی کہنے والی تھی کہ اب ایک شادی شدہ عورت ہوں، میں اپنے بچوں کی ماں ہوں، یہ تمہاری اور میری اتفاقیہ آخری ملاقات ہے، اب دوبارہ نہ مجھ سے ملنا اور نہ مجھ سے کسی چیز کی امید رکھنا، اب تم چلے جاؤ۔ الفاظ تو میرے منہ میں ہی رہ گئے اور ندا روتی ہوئی نیچے بھاگ گئی۔ چاند ساکت تھا اور میں پتھر کا بن گئی۔ ہم نے کوئی گناہ نہ کیا تھا اور نہ کسی گناہ کا ارادہ کیا تھا، میں اس لیے شادی میں شریک ہونا ہی نہ چاہتی تھی۔ میں تو ایک جھلک بھی چاند کی نہ دیکھنا چاہتی تھی۔ جیسے ہر بیاہتا عورت کو اپنے گھر بار اور بچوں سے محبت ہوتی ہے، مجھے کئی گنا بڑھ کر محبت تھی اپنے شوہر اور اپنی اولاد سے۔ میرے شوہر نے کبھی مجھے شکایت کا موقع نہ دیا تھا، اس لیے میں بھی ان کو کوئی شکایت کا موقع نہ دینا چاہتی تھی۔ وہ میرے وفادار شوہر تھے تو میں بھی ان کی وفادار بیوی ہی تھی۔ ندا نے یہ باتیں تو اپنے باپ سے نہیں کہیں، لیکن ندا کے دل میں شگاف پڑ گیا۔ اس نے جو سنا وہ میرے اور میری بیٹی کے رشتے کو برباد کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی، مجھ کو ایک بری عورت سمجھنے لگی اور اس نے مجھ سے اس کے بعد بھرپور بغاوت کر ڈالی۔ اب ندا سیدھے منہ بات نہ کرتی تھی اور میری بات کا جواب دینا پڑ جاتا تو حقارت سے جواب دیتی تھی۔ شروع میں اس کا رویہ ایسا تھا کہ میں شرمندہ اور خجل ہو جاتی تھی اور اسے منانے کی کوشش کرتی، لیکن پھر وہ دلیر ہوتی گئی، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نافرمانی پر اتر آئی، زو معنی جملے کہہ کر میرا دل زخمی کرتی تھی۔ ایک ایسا وقت بھی آ گیا جب وہ غلط روش کی طرف چل پڑی۔ میں ماں تھی، اس کی بھلائی چاہتی تھی، لیکن وہ میری ہر بات کے جواب میں کہتی تھی، مجھے کیا نصیحت کرنے چلی ہو، پہلے خود تو اپنے آپ کو سدھار لو۔ 4 جوان بچوں کی ماں ہو کر اپنے آشنا سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرنے والی عورت، مجھے کس بات سے روکتی ہے تو؟ جو میرا دل چاہے گا اب میں وہ کروں گی۔ زیادہ رکاوٹیں ڈالیں تو ابا سے سارا تیرا کچا چٹھا کہہ دوں گی۔ بیٹی کے منہ سے اس قسم کی باتیں سن کر میرا کلیجہ شک اور دل لہو لہان ہو جاتا تھا، لیکن وہ جوان سال اور منہ زور ہو چکی تھی۔ اس کی جوانی نے مجھے کمزور سے کمزور تر ثابت کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ پڑوسی کے لڑکے سے ملنے لگی، اس کے ساتھ فون پر میرے سامنے بےہودہ باتیں کرتی اور میں اس کو روک نہ پاتی۔ روکتی تو آنکھیں نکال کر غراتی، جو میری مرضی ہوگی کروں گی، تم مجھے نہیں روک سکتی۔ اگر زیادہ روکا ٹوکا تو ابا کو بتا دوں گی تمہارا اور چاند کا تعلق کیا ہے، پھر پوچھوں گی کیا ہوتا ہے کسی کو مرضی سے روکنا۔ میرے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ پیار سے سمجھانا چاہا تو اس نے مجھے دھکیل کر پرے کر دیا، غصہ دکھایا تو منہ آ گئی، غرض ایسا میرا گھیراؤ کیا کہ اسے ڈرا دھمکا بھی نہ سکتی تھی۔ وہ کہتی ابا ہی سے نہیں تیرے تینوں بیٹوں سے بھی تیرے ماضی کا فسانہ کہہ دوں گی، ابا اور بھائی سبھی تم سے نفرت کریں گے۔ مجھ کو عزت سے پکارنے والی، مجھ سے والہانہ محبت کرنے والی، میری کوکھ سے جنم لینے والی میری لختے جگر بیٹی نے مجھے حقارت سے دھتکار کر بے بس کر دیا۔ خود میری نظروں میں ہی مجھے 2 کوڑی کا کر ڈالا، حالانکہ میں نے شادی سے قبل صرف چاند کو پسند کیا تھا۔ میری اس کے ساتھ کسی قسم کے بھی غلط مراسم نہ تھے اور اپنے ماں باپ سے فرما برداری ہی کی خاطر اس کا خیال اپنے دل سے نکال دیا تھا، اور شادی کے بعد تو اس روز کے سوا کبھی بات بھی نہ کی تھی۔
خدا کی مرضی کہ ذلت میری بیٹی کے ہاتھوں سے لکھی تھی، اس نے مجھے خوب بلیک میل کیا اور میں اس ڈر سے بلیک میل ہوتی رہی کہ کہیں وہ منہ پھٹ یہ نہ کہہ دے کہ میں چاند سے ملی اور میرا اس سے ماضی میں کوئی واسطہ تھا۔ اے کاش میں جرأت کر کے اپنی بچی کو غلط روش پر چلنے سے روک پاتی، پر ایسا نہ ہو سکا۔ وہ رات کو دیوار پھلانگ کر پڑوسی کے گھر کو کود کر چلی جاتی، دونوں شب بھر ساتھ رہتے۔ یوں ندا نے انتقامی کارروائی سے اپنا ایسا بڑا نقصان کر لیا کہ ہم رسوائی کے دہانے پر آ کر کھڑے ہوئے۔ ہماری عزت ناموس سبھی کچھ داؤ پر لگ گیا۔ وہ لڑکا تو اپنے گھر سے بھاگ گیا اور ندا کو لے کر میں لیڈی ڈاکٹروں کی منتوں میں لگی رہی۔ آخر کسی ایک کو مجھ پر ترس آ گیا اور اس نے میرے خاندان کی عزت بچا لی۔ ندا کو شادی سے قبل ماں بن جانے کی ذلت سے میں نے نجات دلوا دی، مگر اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی کہ اس کے بعد وہ مرتے مرتے بچی۔ اتنے بڑے تجربے کے بعد اسے عقل آ گئی کہ اس نے جو منہ زوری ماں کے ساتھ دکھائی، خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری۔ اس نے میرے ساتھ برا کرنے کی بجائے خود اپنے ساتھ برا کیا۔ مجھ سے بدلہ نہیں لیا تھا بلکہ خود کو بدلے کی آگ میں جھونک دیا تھا۔ اس واقعے کے 1 سال بعد میرے شوہر نے اس کی شادی اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کر دی۔ جو راز تھا وہ تو راز ہی رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عزت بچانی مقصود تھی۔ اللہ نے میری بیٹی کی خطا پر پردہ رکھ لیا تھا۔ اچھا شوہر ملا، اچھے سسرال ملے، مگر وہ اولاد کی خوشی نہ دیکھ سکی۔ بچہ ضائع کرانے کے بعد اس میں کوئی ایسا نقص ہو گیا تھا کہ پھر ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی۔ شوہر اور سسرال نے 10 برس انتظار کیا۔ بلا آخر میرے داماد نے میرے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر دوسری شادی کی اجازت مانگی۔ میں تو خاموش تھی۔ ندا نے کہا، امی جان انہیں اجازت دے دیجئے، میں آپ سے خفا نہیں ہوں گی۔ میں تو بدنصیب ہوں، چاہتی ہوں کہ یہ اولاد کی خوشی دیکھ لیں، ان کی خوشی میں ہی اب میری خوشی ہے۔ ندا کے خاوند نے دوسری شادی کر لی اور دوسری بیوی سے اولاد ہو گئی۔ آج ندا اپنے کیے پر بہت پچھتاتی ہے۔ اب وہ سمجھدار ہو گئی ہے، کہتی ہے ماں مجھے معاف کر دو، اس وقت مجھ میں عقل کی کمی تھی، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا، اسی باعث میں بے اولاد اور نامراد ہوں۔ آپ نے بیٹی مانگی تھی اللہ سے کہ آپ کو راحت ملے گی، اور میں آپ کے لیے راحت کی بجائے کلفت کا سامان بن گئی۔ وہ جب آتی ہے رو کر گلے لگ جاتی ہے۔ ہر بار کہتی ہوں میری بچی میں نے تجھے دل سے معاف کر دیا ہے، مگر اسے یقین نہیں آتا۔ اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ماں اگر آپ نے مجھے دل سے معاف کر دیا ہے تو پھر مجھے ابھی تک دلی سکون کیوں نہیں ملا ہے؟ جس دن دلی سکون مل جائے گا نا، یہی سمجھوں گی کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ میں خدا سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، میری بچی نے نادانی میں میرا دل دکھایا تھا، میں بہت روئی تھی، بہت تڑپی تھی، میں نے اب اس کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ ماں باپ کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ اے اللہ، تو تو بڑا غفور الرحیم ہے نا، تو بھی اس کو معاف کر دے تاکہ اس کے دل کو سکون آ جائے۔ جب تک ندا بے سکون رہے گی میں بھی بے سکون رہوں گی۔ اولاد کی بے سکونی والدین کو بے چین رکھتی ہے۔ خدا کرے میری بچی کو عمر بھر کا چین اور میرا سکھ بھی مل جائے، تب میں سکون سے مر سکوں گی۔